सवाल खैर दोस्तों, मैं हूं आदिल खान आज़ाद। आज है 9 जुलाई 2025। आप देख रहे हैं आज़ाद बोल इंडिया पर मिडिल ईस्ट मॉर्निंग न्यूज़। इस शो में आज आपको दिखाएंगे अखबारों के हवाले से बहुत बड़ी खबर। डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को दिया भरोसा, 60 दिन के बाद भी दोबारा नहीं शुरू होगी जंग। गजा में परमानेंट सुकून की आहट। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की हुई दोबारा मुलाकात। गजा में जंग रोकने पर हुई सीक्रेट बात। इसी हफ्ते सीज फायर मुमकिन। गजा डील के लिए कतरी डेलीगेशन पहुंचा अमेरिका। इंसानी मदद और आईडीएफ तैनाती पर अब भी फंसा पेच। ईरान और सऊदी अरब के रिश्तों में आया एक और पॉजिटिव मोड़। ईरानी फॉरेन मिनिस्टर और सऊदी क्राउन प्रिंस के बीच हुई अहम मुलाकात। सऊदी अरब पर ईरान की मिसाइलें रोकने की बातें निकली बकवास। यमन के हुथीज ने जहाज डुबोने का वीडियो किया जारी। बारूद लगाकर उड़ाए जहाज के चीथड़े। और इसराइल का लेबनान पर फिर से हमला। आईडीएफ का दावा, हमास के बड़े चेहरे को मार गिराया। चलिए करते हैं शुरुआत। जितनी थी हेडलाइंस उससे ज्यादा होंगी खबरें। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की फिर से मुलाकात हुई है। गजा में सीज फायर को लेकर अहम बातचीत हुई है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएली वजीर आजम बेंयामिन नेतन्याहू ने 24 घंटे में दूसरी बार व्हाइट हाउस में मुलाकात की। इस बार मकसद था गजा में जंग रोकने का रास्ता निकालना। ये मुलाकात तयशुदा नहीं थी, लेकिन दोनों रहनुमाओं के दरमियान बातचीत 1 घंटे से ज्यादा चली। आप कहेंगे नेतन्याहू अमेरिका में है, डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात होती रहेगी। नहीं, अमेरिकी सदर है वो, ऐसे नहीं मिल सकते। खास बात यह है कि मीडिया को इस दौरान अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई मीटिंग रूम में। यानी गजा को लेकर क्या फैसला हुआ ये दोनों के दरमियान ही सीक्रेट है, लेकिन पता चला है नेतन्याहू पर प्रेशर डाला गया है। मुलाकात से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं और नेतन्याहू सिर्फ गजा के बारे में बात करेंगे। गजा एक ट्रेजेडी बन चुका है और इसे हल करना बहुत ज़रूरी है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि वो भी जंग खत्म करना चाहते हैं, नेतन्याहू भी यही चाहता है और शायद दूसरी तरफ के लोग यानी हमास और बाकी पार्टीज वगैरह भी जंग रोकना चाहते हैं। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप के मिडिल ईस्ट एनवॉय ने यह दावा किया था कि इसराइल और हमास के दरमियान सीज फायर डील पर काफ़ी हद तक इत्तेफाक हो चुका है और बस कुछ मुद्दे, कुछ पॉइंट्स ही बाकी रह गए। दोस्तों, अब मैं आपको एक बड़ी खबर या आज की सबसे बड़ी खबर से रूबरू करवाने जा रहा हूं, जो इस बात का इशारा है कि जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे होंगे उस वक्त से लेकर 48 घंटे के अंदर गजा में कत्ल व गारत रुक सकता है और सीज फायर का ऐलान हो सकता है। ध्यान से सुनिए। रॉयटर्स, हारेट्स और स्काई न्यूज़ जैसे मीडिया हाउसेस की रिपोर्ट में अब से कुछ देर पहले ये दावा किया गया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को भरोसा दे दिया है, यकीन दे दिया है, यानी प्रॉमिस कर लिया है 60 दिन के सीज फायर के बाद भी फिर से जंग शुरू नहीं होगी। ये हमास को वादा दिया गया है। आज इससे बड़ी कोई खबर नहीं हो सकती। हाँ, बस ट्रंप अपने वादे को निभा जाए। मानना तो पड़ेगा, वादा तो मानना पड़ेगा, वरना हमास किसके वादे पर करेगा सीज फायर। रिपोर्ट कहती है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को यकीन दिलाया है कि अगर 60 दिन का सीज फायर हो जाता है तो उसकी मियाद खत्म होने के बाद भी इसराइल को दोबारा जंग शुरू करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। स्काई न्यूज़ की रिपोर्ट में यह दावा फ़लस्तीनी बिजनेसमैन बिशारा बहबा के हवाले से किया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट शख्स है। इससे पहले इस्राएली अमेरिकन होस्टेज ईदान अलेक्जेंडर की रिहाई में भी ये बंदा मीडिएटर रह चुका है। रिपोर्ट के मुताबिक बिशारा बहबा ने डोनाल्ड ट्रंप का ये पैगाम हमास तक पहुंचा दिया है और बताया है कि अमेरिकी सदर 60 दिन के बाद जंग को फिर से शुरू नहीं होने देंगे। इस बंदे की बात पर हमास भी यकीन करता है, तभी अलेक्जेंडर को छोड़ा था। ये बयान ऐसे वक्त पर सामने आया है जब डोनाल्ड ट्रंप और इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की लगातार दूसरी मीटिंग एक बंद कमरे में हुई और ट्रंप के मिडिल ईस्ट एनवॉय स्टीव विटकॉफ ने भी कहा कि हमास और इस्राएल के बीच सीज फायर डील बेहद करीब है। अगर स्काई न्यूज़ की, हारेट्स की और रॉयटर्स की रिपोर्ट दुरुस्त हैं तो ये अमेरिका की तरफ से हमास को सीधा पैगाम माना जाएगा और इसराइल पर प्रेशर डालने की एक नई कड़ी समझी जाएगी। जंग का खत्म होना नेतन्याहू की सियासी हार का अलार्म भी बन सकता है। दावा ये किया जा रहा है कि इस फैसले के लिए मालदार अरब मुल्कों की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप पर काफ़ी प्रेशर डाला जा रहा था। डील के बदले प्रेशर हो रहा था और कहा जा रहा था कि इससे पूरा रीजन आगे एक बड़ी आग में जा सकता है, लिहाजा गजा में सीज फायर बेहद ज़रूरी है। इसी सिलसिले में एक तीसरी खबर है कि गजा डील पर तेजी से बातचीत बढ़ रही है। कतर का डेलीगेशन भी व्हाइट हाउस पहुंच गया है। सोचिए, कतर का डेलीगेशन भी व्हाइट हाउस पहुंच गया। नेतन्याहू और
ٹرمپ کی میٹنگ کے بعد غزہ میں سیز فائر اور یرغمالیوں یعنی کہ ہوسٹیجز کی رہائی سے جڑی بات چیت کے سلسلے میں قطر کا ایک اعلیٰ وفد یعنی کہ ایک ٹاپ ڈیلیگیشن آج واشنگٹن پہنچا اور وائٹ ہاؤس میں سینئر امریکی حکام سے ملاقات کی۔ سورسز کے مطابق ڈیل کے کئی اہم حصوں پر اتفاق ہو چکا ہے، لیکن ابھی کچھ اہم مسئلے باقی ہیں۔ ایسا نہیں کہہ سکتے ہیں کہ سب کچھ چنگا سی، کچھ تو کانٹے نکلے ہوں گے۔ کیا ہیں بچی ہوئی رکاوٹیں، وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سیز فائر کے دوران اسرائیلی فوج کی تعیناتی یعنی IDF کا ڈپلائمنٹ پر اب تک کوئی مکمل ایک رائے نہیں بن پائی ہے کہ پوری طرح باہر نکلے گی، نہیں نکلے گی، کہاں کون سے چوراہے تک رکے گی۔ یہ مسئلہ فی الحال سب سے بڑا روڑا ہے ابھی تک ڈیل میں۔ انسانی مدد یعنی ہیومینیٹیرین ایڈ کا مسئلہ اب بھی برقرار ہے۔ اسکائی نیوز کی رپورٹ کے مطابق جو علاقے اسرائیلی فوج چھوڑ دے گی وہاں مدد کی نگرانی ایک تیسری غیر فریق یعنی کہ ایک نیوٹرل تھرڈ پارٹی کرے گی۔ نہ ہی حماس اور نہ ہی اسرائیل کا اس میں کوئی دخل ہوگا۔ یہ بھی طے کیا گیا ہے کہ غزہ ہیومینیٹیرین فاؤنڈیشن یعنی GHF جسے مل کر امریکہ اور اسرائیل چلاتے ہیں، اس کو صرف انہی علاقوں میں کام کرنے کی اجازت ہوگی جو IDF کے کنٹرول میں۔ اب یہ صرف کتنا گہرا ہے سمجھیے، یعنی باقی علاقے میں GHF کو داخل ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ یہاں تک تو صحیح لگتا ہے، لیکن ہم اور آپ جو جانتے ہیں، جو میں نے آپ کو کئی مرتبہ بتایا ہے کہ IDF تو غزہ کے 80% علاقے پر قبضہ کیے بیٹھی ہے۔ ایسے میں تو 80% علاقوں پر سیدھے امریکہ اور اسرائیل کے لوگوں کی نگرانی ہوگی اس GHF کے ذریعے۔ اس کے لیے حماس کیسے راضی ہوگا، یہ میری سمجھ کے تو پار ہے۔ فی الحال نتیجے کا انتظار ہے، حالانکہ بات چیت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور خبر، کیونکہ ایک سب سے بڑا معاملہ ہے۔ امریکہ کے خاص ایلچی یعنی کہ اسپیشل انوائے اسٹیو وٹکوف نے کہا ہے کہ غزہ میں 60 دن کا سیز فائر اسی ہفتے فائنل ہو سکتا ہے۔ سوچیے، سن رہے ہیں، اسی ہفتے فائنل ہو سکتا ہے، کیونکہ بات چیت میں بہت تیز ڈیولپمنٹس ہو رہے ہیں۔ وائٹ ہاؤس میں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ایک کیبنٹ میٹنگ میں وٹکوف نے یہ رات بتایا کہ ہمارے سامنے 4 بڑے مسئلے تھے اس ڈیل کو لے کر، اب صرف ایک مسئلہ رہ گیا، یعنی 3 نپٹا لیے گئے ہیں، 3 پر ایک رائے بن چکی ہے۔ اگر سب کچھ ٹھیک رہا، وٹکوف کہتا ہے، تو اسی ہفتے ہم ایک ایسا معاہدہ کر لیں گے جس سے 60 دن کا سیز فائر شروع ہو جائے گا، 2 مہینے کی جنگ بندی شروع ہو جائے گی۔ اور پھر وہ جو جسٹ بریک ہوئی ہے خبر کچھ منٹس پہلے، ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس 60 دن کے بعد بھی جنگ شروع نہیں کرنے دیں گے۔ بڑے تیزی سے ڈیولپمنٹس سیز فائر کو لے کر سامنے آ رہے ہیں۔ کچھ خبریں اسکرین سے، 8 جولائی کی ہی خبر ہے، کل رات کی ہے، العربیہ انگلش نے دی ہے۔ اس میں ہیڈ لائنز ہیں: دس از مائی کنٹری، غازنس ریجیکٹ ٹرمپس ڈسپلیسمنٹ پلان ڈسپائٹ ڈیتھ ڈسٹرکشن۔ مطلب یہ بھی آیت تھی نا بیچ میں بات کہ غزہ کے لوگوں کو کسی تیسرے ملک بھیجیں گے۔ یہ بات کل بھی ڈونلڈ ٹرمپ اور نیتن یاہو کی میٹنگ میں آئی سامنے، جب یہ سوال میڈیا نے پوچھا کہ بھیا کیا آپ قبضاؤ گے ڈونلڈ ٹرمپ، تو ڈونلڈ ٹرمپ بولے چھوٹے بھیا بتائیں گے۔ نیتن یاہو کی طرف جو ہے بال اچھالی، انہوں نے کہا ہاں بہت سے لوگ راضی ہو رہے ہیں، وہ لے لیں گے۔ تو غزہ کے لوگوں نے جو پیغام دیا، ارے آپ ان کی زندہ دلی سمجھیے بھائی صاحب۔ انہوں نے کہا دس از مائی کنٹری، ہو بے سیٹلرز، یہ ہمارا ملک ہے، ہماری زمین۔ غزنس ریجیکٹ ٹرمپس ڈسپلیسمنٹ پلان، موت اور ڈسٹرکشن، تباہی کے باوجود ڈونلڈ ٹرمپ کا ڈسپلیسمنٹ پلان، بے دخلی کا پلان مسترد کر دیا، لات مار دی، بولے ہو آر یو، گھر ہمارا ٹوٹا ہے پھر بن جائے گا، بنا لیں گے، تم کون ہو، تمہاری وجہ سے ملک چھوڑ دے۔ ابے بھوت کے ڈر سے گھر تھوڑی نہ چھوڑے جاتے ہیں، بھوت سے گھر چھوڑوایا جاتا ہے۔ تو انہوں نے منع کر دیا کہ دس از مائی کنٹری، آپ کی نہیں ہے، آپ اس طرف سوچیے گا بھی نہیں۔ ٹھیک ہے، مزہ آتا ہے مجھے لگتا ہے جب میں چھوٹی نیوز پڑھتا ہوں۔ خیر، العربیہ انگلش کی ہیڈ لائن دیکھ لیجیے: سعودی کراؤن پرنس MBS میٹس ایران's ٹاپ ڈپلومیٹ urges diplomacy to settle disputes. Arakchi also had separate meetings with Prince Faisal bin Farhan and Prince Khalid bin Salman. ڈیفنس منسٹر سے، فورن منسٹر سے اور کراؤن پرنس سے ملاقات کی فورن منسٹر عباس اراکچی نے، ایران کے فورن منسٹر نے۔ سعودی عرب ملنے گئے، کیوں گئے؟ ابھی تو آپ خبر سن رہے ہوں گے، یہ غدار ہے سعودی عرب، یہ ہے یہ سعودی یہودی، یہ وہ وغیرہ کیا نپور خانے، مطلب جو ہے ایسے ان لوگوں کے ایجنڈا پروپیگنڈا چل رہے ہیں۔ تو ایران کے فورن منسٹر کو، ایران کی حکومت کو اور خامنئی صاحب کو پیغام بھیجو نا کہ یہ ہیں، آپ کیوں مل رہے ہو، ہمارے دلوں کو زار کر رہے ہو، کیوں چوٹ پہنچا رہے ہو، یہ سمجھ رہے ہیں تمہارے اندر عقل زیادہ ہے،
تمہاری عقل پہ پتھر ڈال دیے گئے ہیں ایجنڈا اور پروپیگنڈا والوں نے. میں اسی لیے کبھی کسی کو غدار یہ وہ نہیں بولتا ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے اگلے دن خبر ایسی آ جائے گی کہ عباس اراغچی جا رہے ہیں ملنے سعودی عرب، اور وہ چلے گئے. اور کس لیے گئے ہیں؟ ڈپلومیسی کو بڑھانے کے لیے، اور ڈسپیوٹس جو بھی آپسی اختلافات ہیں اسے سیٹل ڈاؤن کرنے کے لیے. سعودی عرب نے کوئی میزائل نہیں گرائی ایران کی یہاں سے، ورنہ میزائل گراتے اور یہ چلے جاتے. سپر پاور ہے امریکہ، وہ ایران گالی دے دیتا وہ تو اٹھا کے، سعودیوں تمہاری اب تم بچ کے دکھاؤ. وہ ملنے جا رہے ہیں کیونکہ ریجنل ایشوز کو سیٹل ڈاؤن کرنا ہے. یہ لوگ جو ان کے بیچ کے اختلاف کی خبریں اور غداری کی خبریں لاتے ہیں اصل میں ایجنٹس ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، یا پھر بھولے بھالے معصوم اور یہاں سے کچھ کم لوگ ہیں جو یہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ایک ورلڈ آرڈر چینج ہو رہا ہے سر. یہ ورلڈ آرڈر، یہ سب سمجھ رہے ہیں کہ ان کا ایک ہی خطرہ ہے، ان کا ایک ہی دشمن ہے. پہلے سے پتہ تھا، لیکن اب غزہ کی جنگ کے بعد اور ایران پر حملوں کے بعد سب نے دیکھ سمجھ لیا ہے. دوسری ہیڈ لائن اسی سلسلے میں دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ، میری کوشش یہ ہوتی کہ آپ ایسے رہو، آپ یوں رہتے ہو. الجزیرہ کی ہیڈ لائن دیکھیے، ایرانز FM یعنی ایران کے فارن منسٹر اراغچی اور سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان کے بیچ بات چیت ہوئی. فروٹفل ٹاکس ہوئے ہیں جدہ میں. فروٹفل ٹاکس کا مطلب سمجھتے ہیں جس میں نتیجے آتے ہیں، جس میں دونوں کو فائدہ ہوتا ہے. یہ دونوں اپنے فائدے کے لیے مل کے کام کر رہے ہیں، اور تم لوگوں کو جنہیں ملنا چاہیے وہ لڑ جا رہے ہو. سیاست کو سمجھو میرے یار، بدل رہی ہے دنیا، یہ لوگ سمجھ رہے ہیں، بات آگے نکل چکی ہے. آپ بھی آگے نکل جاؤ. میری کوشش ہوتی تھوڑا سا اس سے ایسے ہو جاؤ. ٹھیک ہے سر، بڑھتے ہیں آگے. فرانس کے انٹیلیجنس چیف کا سر چکرا گیا ہے. اسے پتہ ہی نہیں چل رہا ہے جی کہ ایران نے اپنا یورینیم انریچڈ یورینیم اٹھا کر کہاں شفٹ کر دیا ہے. فرانس کا انٹیلیجنس چیف کہہ رہا ہے کہ نو سرٹینٹی آن ویئر اباؤٹس آف دا ایرانس یورینیم اسٹاکس. ایران کا یورینیم اسٹاک کہاں ہے اس اڈے کا پھڈا ہمیں نہیں معلوم ہے، وہ جگہ ہی نہیں معلوم چل رہی وہ ہے کہاں. چکرا گئے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ایران نے بہت، اور اس میں لکھا ہے کہ اس گریڈ تک ایران کا ہائیلی انریچ یورینیم ہے جو کبھی بھی گیسیس اسٹیٹ سے سالڈ اسٹیٹ میں کنورٹ کیا جا سکتا ہے. فزکس اور کیمسٹری کے لوگ سمجھ گئے ہوں گے میری بات، سمجھے؟ وہ گیس سے واشپ سے کیا بولتے ہیں سالڈ کو سالڈ میں کنورٹ کر دیے، اور پھر کیا ہوگا؟ سالڈ فیول بن جائے گا، یورینیم بن جائے گا. بم بنا، بم وہ کہہ رہے ہیں وہ بنا سکتا ہے کبھی بھی، اور ہمیں پتہ ہی نہیں چل رہا ہے وہ ہے کہاں. یہ پوری دنیا کے لوگ سونگتے سونگتے اس کے پیچھے لگے ہوئے ایران کے، اور انہیں ایک سراغ نہیں مل رہا ہے یہاں سے. ایران کے یہاں پر انڈر گراؤنڈ ان کی سیکریسی بہت تگڑی ہے. اوور دا گراؤنڈ ان کی کمانڈرز مارے گئے، سائنٹسٹ مارے گئے، وہ وہاں پر ضرور کمزور پڑ گئے، لیکن انڈر دا گراؤنڈ زمین کے نیچے ایران بہت مضبوط ہے. اور یہ سب لوگ پتہ نہیں لگا پا رہے ہیں وہ یورینیم ہے کہاں. یمن کے ہوتھیز موومنٹ نے اور یمن کی ملٹری نے، انصار اللہ والی، انہوں نے ایک ویڈیو جاری کیا ہے، اور اس میں جو ان کا وہ ایک جو جہاز انہوں نے پرسوں ڈبویا ہے میجک سیز نام کا، جسے 4 دن پہلے ٹوکا تھا، مطلب ہٹ کیا تھا، اسے دکھایا. میں نے ویڈیو کو دیکھا، میجک سیز کا ویڈیو انہوں نے شیئر کرتے ہوئے میں نے اس پورے ویڈیو کو دیکھا. کوشش ہوگی اگر یوٹیوب کو اعتراض نہ ہو تو آگے وہ ویڈیو دکھائیں ہم آپ کو، اس پر ایک پیکج بنا کر کہ بھیا وہ جہاز پہ انہوں نے حملہ کیا دور سے، اس پہ ایک بلاسٹ ہوتا ہے، پھر یہ لوگ باقاعدہ ہوتیز کے فائٹر اس جہاز پر اترتے ہیں، وہاں کی کریو کو باہر کرتے ہیں، پھر اس پہ چاروں طرف بارود لگاتے ہیں، اور پھر دور سے آ کے ویڈیو بناتے ہیں، بم 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 بم، فلم کی طرح پورے جہاز کے چیتڑے اڑ رہے ہیں. اس کے بعد جہاز ہلکے 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 کر کے اندر چلا جاتا ہے. انہوں نے دکھایا کہ اس جہاز کو کیسے ڈبویا. اسرائیل نے لبنان میں پھر سے ایئر اسٹرائکس کی ہیں، اور 3 لوگ اس ایئر اسٹرائک میں مارے گئے ہیں. اور یہ بتایا گیا ہے کہ الجزیرہ کی خبر کے حساب سے کہ اس میں ایک کی فگر بھی، فلسطینی گروپ حماس کا ایک کی فگر، ایک پرومیننٹ چہرہ، ایک بڑا چہرہ بھی جو ہے وہ انہوں نے جو ہے نیوٹرلائز کیا ہے، مارا ہے، اور کہا ہے کہ یہ جو ہے ساحل کا جو شہر ہے لیبنی سٹی تریپولی ہے، یہ سمندر کے کنارے، اور یہ نارتھ میں پہلی بار ہوا کہ اسرائیل نے نارتھ میں 100 کلومیٹر سے بھی اندر زیادہ جا کر جو ہے وہ یہ ہٹ کیا ہے. یہ ایک بڑی بات تھی. 180 کلومیٹر اندر جا کر اس ٹارگٹ کو ہٹ کیا، 110 مائلز. ابھی تک تو یہ سرحد، یہ اسرائیلی سرحد سے دوری ہے، ورنہ تو اسرائیل کی سرحد سے ساؤتھ لیبنان لگتا ہے، وہاں پر ہٹ کرتے تھے.
اور اس کے بارے میں نے کہا چلو آئی ڈی ایف کو پڑھ لیں. آئی ڈی ایف نے بتایا اور وہ ویڈیو بھی دکھایا, ہم ویڈیو نہیں دکھا رہے, کہ کار کو جو ہے انہوں نے ہٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, بم لگا کے کار کو وہ ڈرون سے ہٹ کیا ہے. اور اس بندے کی, جس کو یہ حماس کا کمانڈر بتا رہے ہیں, ان کا نام بتایا گیا ہے مہران مصطفیٰ باجر, اور کہا گیا ہے کہ یہ ترپولی لبنان میں تھے اور یہ اسرائیل کے اوپر کافی حملوں میں بندہ یہ شامل تھا. اور کہا گیا کہ جب جنگ چل رہی تھی لبنان سے, تب اس وقت نہاریہ, کریت شمونا اور کچھ اور سٹیز پر جو حملے ہو رہے تھے لبنان کی طرف سے, وہ یہ فلسطینی موومنٹ کا لیڈر بھی کر رہے تھے, ان کے فلسطینی لڑاکے بھی کر رہے تھے. تو ہم نے انہیں ٹارگٹ اس لیے کیا. ایک طرف سیز فائر کی بات ہے اور دوسری طرف حماس کے کی چہروں کو, بڑے چہروں کو اسرائیل ایک ایک کر کے مار رہا ہے. بہت بہت شکریہ, سلامت رہیے, خوش رہیے.